नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 42। सुम्मा अनशअना मिन बादिहिम क़ुरूनन आख़रीन, फिर इसके बाद हमने दूसरी उम्मतें उठाईं। मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन आजलहा, नहीं सबकत ले जा सकती थी, नहीं पहले आ सकती थी कोई उम्मत आजलहा अपने मुकर्रर वक्त से, वमा यस्ताखिरुन और ना ही उसमें ताख़ीर यानी देर हो सकती थी। सुम्मा अरसलना रुसुलना, फिर हमने भेजे अपने रसूल ततरा तह बतह यानी एक के बाद दूसरे आगे पीछे आने वाले। कुल्लमा जब भी जात आए उम्मतन किसी उम्मत के पास रसूलहा उसका रसूल, कज़बूहु तो उन्होंने अपने रसूल को झुटला दिया। फ़अतबअना बाज़ुहुम बाज़ा, हमने भी पीछे लगा दिया इन्हें एक दूसरे के। वजअलनाहुम अहदीसा, और फिर हमने इन्हें किस्से कहानियाँ बना दिया। फ़बुअदल लिक़ौमिन ला युमिनून, दूरी हो ऐसी कौम पर जो ईमान नहीं रखती, या लानत पड़े ऐसी कौम पर जो ईमान नहीं लाते। फिर इनके बाद हमने दूसरी कौमें उठाईं, उन्होंने भी अपने रसूलों के साथ यही मामला किया। चुनांचा कोई कौम न अपने लिए मुकर्रर वक्त से आगे जाती थी न पीछे रहती थी। फिर हमने पै दर पै अपने रसूल भेजे, लेकिन हुआ यही कि जब भी किसी कौम के पास उसका रसूल आया उन्होंने उसको झुटला दिया, तो हमने भी उन कौमों में से एक के पीछे एक को लगा दिया और उनको कहानियाँ बना दिया। सो उन लोगों पर लानत है जो रसूलों की तरफ इत्माम हुज्जत हो जाने के बावजूद, यानी अच्छी तरह रसूलों के आगाह कर देने के बावजूद ईमान नहीं लाते। यानी ना कोई उम्मत अपने मुकर्रर वक्त से पहले आज आ सकती है और ना ही पीछे रहती है। ये मुखातिबीन को डराना है, ख़बरदार किया जा रहा है। मुखातिबीन कौन है? सामने कुफ़ार कुरैश बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला कुफ़ार कुरैश को तंबीह कर रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं कि अज़ाब के लिए जल्दी ना मचाओ। तुमसे पहले जिन कौमों ने पैगम्बरों की तकज़ीब की, तकज़ीब यानी जिन्होंने झुटलाया अपने रसूलों को, उनमें से कोई भी अज्जल को ना पहले ला सका और ना आने के बाद टाल सकी। अज्जल यानी मुकर्रर वक्त, यानी अपनी मौत को ना पहले बुला सकी और ना ही इसके बाद टाल सकें। लिहाजा तुम्हारा पैमाना भर जाएगा, यानी जब तुम्हारा वक्त भी आ जाएगा तो तुम भी इसी तरह फनाह कर दिए जाओगे। तुम्हारे लिए मोहलत की जितनी मुद्दत है वो तुम्हारे जल्दी मचाने से कम नहीं होगी। खुदा ने अभी अपनी हिकमत के मुताबिक मुकर्रर किया हुआ है जो तुम्हारे लिए वक्त वो पूरी हो जाएगी, तो एक लम्हे की तख़ीर भी नहीं होगी। खुदा का फ़ैसला ठीक उसी वक्त नाफिज हो जाएगा। बातें लानत पड़े उस कौम पर जो रसूलों के ख़बरदार करने के बावजूद भी ईमान नहीं लाते। इससे वाज़ेह है कि जो लोग रसूलों की तरफ से बरह रास्त इत्माम हुज्जत यानी मुकम्मल तौर पर आगाह कर देने के बावजूद भी ईमान नहीं लाते, उन पर खुदा का गज़ब बदस्तूर बाकी रहेगा और बाकी है। चुनांचा आज भी उनका ज़िक्र आए तो अल्लाह उन पर लानत करता है। सुम्मा अरसलना, फिर हमने भेजा मूसा को, व अखाहू और उसके भाई हारून को, बेआयातना अपनी निशानियों के साथ, व सुल्तान मुबीन और खुलम खुला दलाइल के साथ। किधर भेजा? इला फ़िरौन की तरफ, मलाएही और उसके सरदारों की तरफ। फस्तकबरू, बस उन्होंने तकब्बुर किया, घुमंड किया। वकानू कौमन आलीन, वो एक सरकश या चढ़ी हुई कौम थी। फ़कालू, बस उन्होंने कहा, अनुमिनु, क्या हम ईमान ले आएँ, मान लें, लिबाशरैनी मिसलना, अपने जैसे दो आदमियों का पर ईमान ले आए। व कौमुहुमा लाना आबिदून, जबकि इन दोनों की कौम यानी बनी इसराइल की कौम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, ये हमारी ग़ुलाम कौम है, क्या हम ग़ुलाम कौम के एक नबी पर ईमान ले आएँ? फ़कज़बूहुमा, बस उन दोनों ने उन्हें झुटला दिया। फ़कानू मिनल मुहलकीन, और वो हुए हलाक होने वालों में से। वलक़द आतना मूसल किताबा, और यकीनन हमने दी मूसा को किताब, लअल्लहुम यहतदून, शायद कि ये लोग हिदायत पा जाएं। फिर मूसा और उसके भाई हारून को हमने अपनी निशानियां और खुली हुज्जत के साथ फ़िरौन और उसके दरबारियों की तरफ रसूल बनाकर भेजा, तो उन्होंने भी तकब्बुर किया और वो बड़े सरकश लोग थे। चुनांचा उन्होंने कहा, क्या हम अपने जैसे दो आदमियों की बात मान लें, दर हालांकि उनकी कौम हमारी ग़ुलामी कर रही है। सो उन्होंने दोनों को झुटला दिया, बिला आखिर हलाक होकर रहे। हमने मूसा को यह इनाम दिया कि उसको किताब अता कर दी यानी तौरात, ताकि उसकी कौम के लोग उससे रहनुमाई हासिल करें। हज़रत मूसा और हारून को खुल्लम खुला निशानियाँ दी गईं। निशानियों से मुराद वो मौजज़ात हैं जो फ़िरौनियों को ख़बरदार करने के लिए हज़रत मूसा और हारून को दिए गए थे,
اور کھلی حجت عصا کے معجزے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی جو عصا کا معجزہ تھا وہ کھلم کھلا دلیل تھی۔ استاد امام لکھتے ہیں یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، یعنی یہ ایک خاص معجزہ تھا۔ اس معجزے کو در حقیقت ایک برہان یعنی ایک دلیل کہا جاتا ہے اور حجت قاطع یعنی مکمل حجت کی حیثیت حاصل تھی۔ اس وجہ سے اس کو سلطان مبین سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی معجزے کے ذریعے سے فرعون اور اس کے درباریوں نے اپنی قوم اور اپنے تمام ماہر جادوگروں کے سامنے نہایت رسوا کن شکست کھائی تھی۔ قرآن نے بعض جگہ اس کو بینہ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی نہایت واضح حجت۔ لفظ سلطان سورہ الرحمن کی اندر آیا ہے، سورہ کے اندر آیا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، لوگو تم نہیں بھاگ سکو گے یعنی اللہ کی بادشاہ سے۔ یہ جو عصا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر یہ دیا تھا، اس لیے اس کی یہ حیثیت کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں فی الواقعہ ایک خدائی سند ہی کی تھی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ایک سند دے دیتا ہے اس طرح معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں خدائی سند رکھتا تھا۔ تدبر قرآن۔ قوم کے لوگوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں یعنی اس قوم کے رسول پر جو قوم ہماری غلام ہے۔ یہ ان کے تکبر کی وضاحت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حق سے بالا تر سمجھا اور اس کو محض اس لیے جھٹلا دیا وہ ان کے غلاموں کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مَرْیَمَ، اور ہم نے بنایا مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کو آیت و نشانی وَأَوَيْنَهُمَا، ہم نے ان دونوں کو پناہ دی تھی اِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قرار معین، ایک اونچی جگہ پر جس کے یعنی کناروں پر چشمے جاری تھے۔ یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا کھاؤ من طیبات پاکیزہ وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو بھی ہم نے اس طرح ایک عظیم نشانی بنایا اور ایک بڑی آزمائش کے وقت دونوں کو ایک ٹیلے پر پناہ دی جو اطمینان کی جگہ تھی اور وہاں ان کے لیے ایک چشمہ جاری تھا۔ ان پیغمبروں سے ہم نے یہی کہا کہ اے پیغمبروں، تم ان لوگوں کے توہمات کی یعنی رسم و رواج کی پیروی نہ کرو اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، بغیر کسی تردد یعنی شک کے کھاؤ اور اچھا عمل کرو، میں جانتا ہوں جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ یعنی حضرت مریم اور اس کا بیٹا کس طرح اللہ کے لیے یعنی ایک عظیم نشانی تھے کہ وہ اپنے وجود کے لحاظ سے قیامت کی جزا اور سزا اور پورے عالم کے لیے ایک ایسے دن کی عظیم نشانی تھے جب زمین ایک نئی زمین میں اور آسمان ایک نئے آسمان میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس طرح یعنی حضرت مریم بغیر شوہر کے انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ اسی طرح قیامت ایسے ہی برپا ہوگی۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ پھر سے لوگ اٹھائے جائیں گے تو ان کے پہلے جوڑے بنائے جائیں گے پھر ان کے بچے پیدا ہوں گے، تو نہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ نے کون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود میں لائے، ایسے ہی قیامت کے دن وہ ساری کائنات جو لوگ ہوں گے مر چکے ہوں گے، ساری روحوں کو اللہ ایسے ہی زندہ کرے گا۔ سیدنا مسیح کی ولادت کے وقت کی طرف اشارہ ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اونچی جگہ پر ایک اونچے ٹیلے پر جگہ دی تھی جہاں چشمہ بہہ رہا تھا، یعنی جب حضرت مریم ایک ایسے گوشہ تنہائی کی تلاش میں تھی جہاں وہ لوگوں کی تان اور تشنیع سے محفوظ رہ کر ایک بچے کو جنم دے سکیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پرسکون اونچے ٹیلے پر جگہ دے دی تھی۔ وہ کیسی جگہ تھی؟ یعنی ایسی جگہ تھی جو مرتفع اور پرسکون تھی اور اس میں صاف اور شفاف پانی کا ایک شیریں چشمہ، میٹھا چشمہ بھی جاری تھا۔ سورہ مریم میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ ان کے لیے وہاں ایک کھجور کا درخت، ثمردار درخت بھی تھا جو اللہ تعالیٰ نے اگا دیا تھا۔ اب اللہ نے فرمایا ہے اے رسولو، تم لوگ کھاؤ اور ان کی جو پاکیزہ چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں، یعنی ان کی مشرکانہ توہمات کی جن کے تحت انہوں نے بعض تو یہ بات کو حرام ٹھہرا لیا ہے، پرواہ مت کرو۔ بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں، یعنی نیک یا بد جو بھی کرتے ہو اس کو جانتا ہوں، اس لیے نیکی کا صلہ دوں گا اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو اس کی سزا بھی لازماً ملے گی۔
و ان حاضی امتکم امتم واحدۃ، بے شک تم رسولوں کی جماعت ایک ہی جماعت ہے، وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں، فتقونی، پس مجھی سے ڈرو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں یعنی میں جانتا ہوں جو کچھ تم عمل کرتے ہو، تمہاری امت ہے، ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو مجھی سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو ایک ہی دین دے کے بھیجا۔ اب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ دین کے نام پر الگ الگ امتیں لوگوں نے قائم کر رکھی ہیں۔ خدا نے جو دین تمہیں دیا ہے وہ ایک ہی ہے، لہٰذا امت بھی اصلاً ایک ہی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں قرآن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ دنیا میں خدا کے جو نبی اور رسول آئے وہ الگ الگ دینوں کی دعوت لے کر آئے اور انہوں نے الگ الگ امتوں کی بنا ڈالی، بلکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر نبی نے ایک ہی امت مسلمہ کے نام قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ جب ان کی قوموں نے اس دین میں بگاڑ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے دوسرے نبی اور رسول بھیجے۔ ان نبیوں اور رسولوں نے اصل دین سے الگ کوئی چیز پیش نہیں کی، بلکہ صرف اصل دین ہی کو قائم کرنے پر اپنا سارا زور لگا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انہوں نے اسی دین کے مزید تقاضوں کو پورا کر کے نمایاں کیا۔ قرآن اسی مبارک سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اس نے اصل دین کو، جس کی دعوت آدم علیہ السلام سے نوح سے لے کر حضرت مسیح تک ہر نبی نے یہی دعوت دی، بالکل نکھر کر اصلی صورت میں قرآن کی صورت میں پیش کر دیا۔ تدبر قرآن، یہ قرآن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن نازل ہوا، یعنی ہر کتاب یہی دین تھا جس میں ہمیشہ رہنے والے مضامین تھے۔ یہ ہمیشہ رہنے والے مضامین ہی ہر نبی کو دیے گئے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ جو آخری وحی آنی تھی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی۔ سب کے اندر ایک ہی سارے نبی دین لے کر آئے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پس انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ کے احکامات کو آپس میں۔ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر ہی مگن یعنی خوش ہے۔ فَذَرْهُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑیں۔ فی غمراتہم، حتیٰ ہین، یہ بھول بھلکیوں میں کچھ مدت ایسے ہی پڑے رہیں۔ یحسبون، یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، انما نمدو بھی، جو ہم ان کی مدد کیے جا رہے ہیں اس دنیا میں، من مال و بنین، مال اور بیٹوں کے ذریعے سے، نسارع لہم فی الخیرات، کہ ہم انہیں بھلائیوں کی طرف بھگاتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں۔ بل لا یشعرون، بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے ان کے بعد اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں ہی مگن ہے، سو انہیں کچھ دن ان کی اس سرمستی میں ایسے ہی رہنے دو۔ کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹے ان کو دیے جا رہے ہیں تو گویا ان کو بھلائیاں پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو اس حقیقت کا شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں شعور ہی نہیں ہے، یعنی یہ لوگوں کو خبردار اور آگاہ کرنا ہے کہ وہ اپنی رفاہیت، خوشحالی اور مال اور اولاد کی ترقی سے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا انہی پر مہربانی کر رہا ہے اور یہ ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ خدا کا استدراج راج یعنی پکڑنے کا طریقہ ہے جو انہیں ہلاکت کے کھڈ میں گرا دے گا اور وہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ بھی نہیں پا سکیں گے۔ اس کے برعکس رہے وہ لوگ، ان الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ والذین ھم بآیات ربہم یؤمنون، وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان یعنی یقین رکھتے ہیں۔ والذین ھم بربہم لا یشرکون، وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون، اور وہ لوگ جو عطا کرتے ہیں، ما آتوا، جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ وقلوبہم واجلۃ، اور ان کے دل کانپے ہوئے رہتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، یہ کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یسارعون فی الخیرات، جو بھاگتے یعنی جا رہے ہیں نیکیوں کی طرف۔ وہم لہا سابقون، اور یہ اس میں سبقت یعنی بازی لے جانے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا، ہم نہیں تکلیف ڈالتے کسی جان پر، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ولدینا کتاب، ہمارے پاس کتاب ہے۔ ینطق، یعنی ان کے اعمال نامے ہیں جو بولیں گے، بالحق، حق سچ، وما وہم لا یظلمون،
اور اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ البتہ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہراتے اور جو اس کی راہ میں جو دیتے ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے۔ وہی ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان کو پا کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک بتا دے گی کہ یہ دنیا میں کیا عمل کرتے رہے اور ان کی ذرہ بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی اپنے بندوں سے جن صفات کا حامل بن کر جینے کا تقاضا کرتے ہیں وہ ان کی قدرت سے باہر نہیں ہوتی۔ ہم نے ہر انسان کو اس کی طاقت دے کر پیدا کیا ہے کہ امتحان کی دنیا میں وہ ان صفات کا حامل بن کر زندگی بسر کر سکے اور اس کے نتیجے میں اپنے استحقاق یعنی اپنا حق کی بنیاد پر خدا کی ابدی جنت کا وارث بنے۔ بل قلوبہم فی غمرات من ھذا، نہیں یہ منکر اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ قلوبہم ان کے دل فی غمرات من ھذا اس سے بھول بھلکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے عمل اس کتاب اللہ کے احکامات کے علاوہ ہیں، ہم لَهَا عَامِلُونَ جس کے مطابق یہ لوگ عمل کرتے ہیں، یعنی جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے عمل کرو اس کے مطابق یہ عمل نہیں کرتے بلکہ ان کے عمل اس کے علاوہ ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ہیں اکڑے ہوئے امیر لوگوں کو بالعذاب عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون تو اس وقت وہ واویلا کرنا یعنی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ لا تجأروا اليوم، اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ مت تم واویلا کرو یا شور مچاؤ، انکم منا لا تنصرون، تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ملنے والی۔ کیوں؟ قد کانت آیتی تتلی علیکم، یقیناً آئی تھی میری آیات جو پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تو اس وقت تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، بے ہی اس پر سامرن تہجرون بیہودہ بکواسیں کرتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔ محاورہ، نہیں یہ منکر اس کو نہیں سمجھتے بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہی نہیں ان کے مشاغل اس کے سوا ہیں، سو انہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ جب ان کے خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے تو یہ فریاد کرنے لگیں گے، اب فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے اب تمہیں کوئی مدد نہ پہنچے گی۔ میری آیتیں جو تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے اس سے تکبر کر کے الٹے پاؤں ایسے بھاگتے تھے گویا جیسے کسی قصہ گو آدمی کو چھوڑ رہے ہو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں جب ہم پکڑتے ہیں تو اس وقت فریاد کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ عذاب اصلاً ان کے اکڑے ہوئے لوگوں کے لیے ہی آتا ہے جو اپنی دولت اور اقتدار کے غرور میں پیغمبر کی تکذیب یعنی رسول کو جھٹلا دیتے ہیں، لیکن اس کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی لازماً آ جاتے ہیں جو اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے آخر وقت تک انہی کے ساتھ شامل رہے۔ یعنی کیا کرتے ہیں جب رسول انہیں دعوت دیتے ہیں تو یہ تکبر کرتے ہوئے ایسے جیسے کسی قصہ گو کو چھوڑ رہے ہوں، اصل میں تو مستکبرین بھی کے الفاظ آئے ہیں، اس میں رسول کے اوپر ہنستے ہوئے ایسے جیسے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سنا رہے ہوں، یعنی کہ ایک ایسے شخص کو چھوڑ رہے ہو جس کی بات کسی توجہ کے قابل ہی نہیں، لیکن ہی چنانچہ کئی جگہ مذکور ہے کہ یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں، یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ افلم یدبر القول، کیا یہ تدبر یعنی غور و فکر نہیں کرتے اس کلام یعنی قرآن حکیم پر، ام جاءہم، یا آ گئی ہے ان کے پاس، ما لم یاتی اباہم الاولین، جو نہیں آئی تھی ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس، یعنی ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے والدین آباء و اجداد کے پاس نہیں آتی۔ علم یعرفوا، یا انہوں نے نہیں پہچانا، رسولہم، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، فہم لہو منکرون، اور یہ اس سے اجنبی بنے ہوئے ہیں۔ ام یقولون، یا یہ لوگ کہتے ہیں، بہ جنات کے اس کو جنون ہو گیا ہے، دیوانگی ہو گئی ہے، بل جاءہم بالحق، بلکہ یہ تو اپنے قریش کے لوگوں کے پاس حق لے کر آیا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثریت یہ ہے کہ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔
والا وطب الحق و احواہم، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے، جس طرح یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی اور قرآن لے آؤ، لفسدت السماوات والارض، تو فساد برپا ہو جاتا آسمانوں پر اور زمینوں پر، ومن فیہن، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، بل آتینہم بذکرہم، بلکہ ہم تو ان کے پاس نصیحت ہی لائے ہیں، فہم عن ذکرہم معرضون، اور یہ ہیں کہ اس نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، اس وجہ سے یہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اس پر کچھ جنون کا اثر ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حق کہیں ان کی خواہشوں کے مطابق ہو کر ان کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمانوں میں اور جو ان کے درمیان میں سب تباہ ہو جاتے نہیں۔ یہ کسی قصہ گو کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان کے پاس انہی کے حصے کی یاد دہانی لائے ہیں، یعنی مکہ کے کافروں کو، مگر یہ ہیں کہ اپنی یاد دہانی سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دیوانگی یا جنون ہو گیا ہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ڈانٹ ہے ان کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی ہوتی تو یہ معذور، یعنی ان کا عذر قبول کر لیا جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کلام کو خوب سمجھا ہے، اور یہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ یہ وہی ہدایت ہے جو ان کے آبا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے رسول کو بھی اچھی طرح پہچان لیا ہے، اور یہ دانش اور حکمت اور جنون اور سودا کا فرق بھی خوب جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ یعنی اگر یہ قرآن ان کے پیچھے چلتا تو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پھر خیر کی جگہ شر، عدل کی جگہ ظلم، نیکی کی جگہ بدی، امانت کی جگہ خیانت، اور سب سے بڑھ کر توحید اور قیامت کے انکار کی منادی ہوتی، یعنی اعلان ہوتا، اور دنیا کا سارا اخلاقی نظام درہم برہم ہو جاتا اگر حق یعنی سچ قرآن ان کے پیچھے ان کی اتباع، ان کی خواہشات کی پیروی کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے حصے کی ہدایت لائے ہیں، ورنہ قیامت والے دن تم کہوگے کہ ہمیں تو کوئی بھی نہیں آیا تھا سمجھانے والا۔ تو مکہ کے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے حصے کی یاد دہانی آ چکی ہے، یعنی وہ یاد دہانی جو ان کی زبان میں ہے، اور انہی کے اندر کا ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ حق پیش کر رہا ہے۔ ہم انہیں ایران اور کسی توران کے کسی پیغمبر اور کسی کتاب کی پیروی کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اہل عرب پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اور اتمام حجت کا یہ مضمون قرآن کے دوسرے مقامات میں اسی وضاحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم قریش کے سامنے ہر قسم کا اتمام حجت، پوری طرح اتمام حجت یعنی دین کو من و عن پہنچا دیا تھا، اور یہ قریش کے لوگ کیا ہیں؟ اپنے ہی اندر کے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔